जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज का वही सबसे बड़ा इशू जो है, जो कल बलूचिस्तान में हुआ, इतनी बड़ी तादाद में मासूम जो शहरी जो हैं वो मारे गए हैं, हमारे फ़ौजी जवान जो शहीद हुए हैं, और पूरी दुनिया में इस पे एक बड़ी ख़बर बनी है। और इनोसेंट लोग आपको पता है बसों से उतार कर जिस तरह उनको मारा गया और फिर आग लगाई गई, और मुख्तलिफ ये शहरों में या ये शहरों पर ये काम हुआ है, तो उस पर आज पूरी दुनिया से एक रिएक्शन है। सबसे मेन रिएक्शन जो आया है वो चाइना और इनके अमेरिका की तरफ से आया है, क्योंकि हम यही समझते हैं कि चाइनीज़ और अमेरिकन जो है उनके दरमियान में पाकिस्तान जो है ना, एक तरह का वो सैंडविच बन गया। दोनों का इंटरेस्ट जो है, मफादात जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान उनमें एक तरह का इनोसेंट विक्टिम है, और दोनों साइड जो हैं वो पाकिस्तान को अपने हिसाब से वो प्रॉफिटेबल समझती हैं। चाइनाज़ की अपनी हमारे में एक उनकी इंटरेस्ट है जिसको वो मेंटेन रखना चाहते हैं, जिसकी प्राइस जो है पाकिस्तान भी दे रहे हैं और चाइनीज़ भी दे रहे हैं। डेफिनेटली तौर पर यहाँ पे इंडियंस हमारे बॉर्डर्स पे हूँ या अमेरिकन की अपनी उनके रिजर्वेशंस हैं। सो इस पर बात करते हैं, क्या चाइनीज़ जो हैं वो इस जो कुछ हुआ है वहाँ बलूचिस्तान में या जो हो रहा है इससे डिस्करेज होंगे? जो उनका उनका प्लान है एक सिपाही का पाकिस्तान में, उसको कितने ख़तरात हैं? फिर उसके बाद वो गवादर की पोर्ट को जो यूज़ करना चाह रहे थे, उस तक उनका उनका क्या प्लान होगा, वो क्या करना चाहेंगे? रेकोडेक का फिर हम देख रहे हैं, सऊदीज़ जो है वहाँ पे 80 करोड़ डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ला रहे हैं। ऑलरेडी चाइनीज़ जब वहाँ पे थे तो उनको हमने देखा कि उन पर अगर अटैक्स हुए, उनको रोकने की कोशिश की। अब जब सऊदीज़ वहाँ पे आएंगे, उनका क्या वहाँ पर एक रिएक्शन होगा? डेफिनेटली तौर पर वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ बैठेंगे, वो कुछ बातें कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाएंगी। सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान के लिए वहाँ पर बड़ी अहम हो जाएगी। और इसी दौरान में हमने देखा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं आज बलूचिस्तान में गए, क्वेटा में गए, और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी जो है एक SHO की मार है। ये मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने उन्होंने फरमाया है। और साथ में सरफराज बुगटी साहब जो हैं उनकी बात में भी बड़ा वज़न है। उन्होंने कहा जनाब जो लोग ये कहते हैं कि जनाब कि ये जो है नाराज़ बलोच हैं, तो ये नाराज़ बलोच नहीं है, ये दहशत गर्द हैं जो लोगों को, मासूम लोगों को मार रहे हैं। इनको नाराज़ क्या है कि इनकी आप इनका स्टेटस या इनको वैलिडेट मत करें, लेजिटिमेसी जो है ना इनको मत दें। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ कि क्या पाकिस्तान जो है वो सैंडविच बन गया है इसके इतनी बड़ी बिग गेम के, और हमसे मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे गलती है? सियासी हुकूमत की गलती है, इस्टेब्लिशमेंट की है, हम सब की है, या पूरी दुनिया जो है हमारे खिलाफ एक गैंग अप हो गई है कि पाकिस्तान, स्पेशली बलूचिस्तान जिसको समझा जाता है कि पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकता है, कि इसको ना डेवलप करने दें। इन इशूज़ पे ज़रा बात करते हैं कि इसके क्या सलूशन हमारे पास हो सकते हैं, और इस वक्त दुनिया में किस आंख से देख रही है, स्पेशली जब हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, सरमायाकारी की ज़रूरत है। साथ में बात करते हैं ज़रा कि एक नई यहाँ पे एक तहरीक शुरू हो गई है। अगरचे ये बड़े पुराने अरसे से ये बात हो रही थी कि आप इस जुडिशल रिफॉर्म्स का कोई पैकेज लेकर आएँ, और ये जुडिशरी आपकी एक्टिविज़म में आ जाती है, या इमरान खान साहब को ज़्यादा रिलीफ देने लग जाती है। कुछ ऐसे चीफ जस्टिस आ जाते हैं जो आपको तंग करते हैं, हुकूमतों को तंग करते हैं। वैसे तो मोस्टली हर हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस से तंग रहती है, अदालतों से तंग रहती है। वॉच डॉग के तौर पर डेफिनेटली उनके फैसलों को रोकते हैं, गलत काम नहीं करने देते, या डिक्टेटर नहीं बनने देते। अगर हुकूमतें समझें, वज़ीर आज़म या पार्लियामेंट समझें, तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट जो अदालतें जो डिक्टेटर बनने से वो रोकती हैं। ये उनका काम है वॉच डॉग के तौर पर। आपके अंदर टेंडेंसीज़ होती हैं कि आप ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ करते हैं, बहुत सारे गलत काम करते हैं, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। इंसाफ जब हुकूमतें नहीं करती तो फिर आपको आके अदालतें इंसाफ देने की कोशिश करती। इसी तरह से सोसाइटी या डेमोक्रेसी चलती है। इसलिए किसी वज़ीर आज़म को आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तक चीफ जस्टिस को आपका ऐसा ना आ जाए जो आपकी साइड पे हो या जो आपको अच्छा लगता हो, तो यही कुछ होता है कि आपको जजेस या आपको जर्नलिस्ट या इवन जर्नल जो आपकी मर्ज़ी के ना हो वो अच्छे नहीं लगते। सब हुकूमतों का, सब लीडरों का हमने देखा है। सो लिहाजा आपकी दफ़ा समझा जा रहा है कि वो काजी साहब को शायद रखना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस मौजूदा जो हैं काजी साहब जो हैं फैज़ ईसा साहब, कि हुकूमत को सूट करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं। एक दौर तो देखें ना कैसे चीज़ें यहाँ बदल जाती हैं कि कुछ साल पहले की बात है, 2018-19 की बात है, कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, इन्हीं काजी फैज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया था, और वेरी इंपॉर्टेंट फ़ैसला, विश के उस पर अगर अमल किया जाता तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते थे। फैज़ाबाद धरने वाली मशहूर ज़माना इनका फ़ैसला था, और उस पर जो उस वक्त के 3 बड़े टॉप के लोग थे वो फैज़ ईसा साहब से नाराज़ हो गए थे कि इनको तो नज़र ही नहीं आना चाहिए, इनको सुप्रीम कोर्ट में बैठने नहीं आता, इनको तो कभी चीफ जस्टिस का तो सोचें, इनको जज नहीं रहना चाहिए। और लिहाजा उस वक्त जनाब जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, एक रेफरेंस बनाया गया, और वो रेफरेंस जो है उन्होंने, वो खान साहब बाद में कहते थे मेरे पे जनरल बाजवा जनरल फैज़ का वो दबाव था कि जनाब कि आप रेफरेंस जो है भेजें। उन्होंने रेफरेंस बनाया, कैबिनेट में गया, खान साहब ने अप्रूवल दी, सदर आरिफ अलवी साहब ने उसको आगे से अपने सिग्नेचर करके सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। जनाब ये हमें नज़र ही नहीं आने चाहिए काजी फैज़ ईसा साहब।
آج دیکھیں جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب اسی ملک کے وہ چیف جسٹس ہیں، وہی جنرل باجوہ صاحب دربدر ہوئے پھرتے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، جنرل فیض صاحب بھی جیل میں ہیں، وہ بھی اپنا ٹرائل فیس کر رہے ہیں. سو ایسے ٹوسٹ آف مطلب ایونٹس ہوتی ہیں، فیٹ ہوتی ہیں. انسان کو ہر وقت ہمبل رہنا چاہیے، ڈر کے رہنا چاہیے کہ کسی وقت جو کل کے بڑے اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک طرح کا گاڈ سمجھتے ہیں، ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ کہاں سے آپ پرائم منسٹر ہاؤس سے یا مطلب DGIS کے آفس سے یو جسٹ سمپلی لینڈ ان اڈیالہ جیل. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ہم سب کو، توبہ کرتے رہنے چاہیے کہ انسان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اور جب پاور میں بیٹھے ہوتے کتنے ہم سارے، جیسے میں نے کہا اپنے آپ وہی لگتا ہے کہ اپن ہی بھگوان ہے. جیسے سیکرٹ گیمز ہے نا، انڈیا کی ویب سیریز ہے، اس میں کہتے ہیں نا کہ اگین کبھی کبھی اپن کو لگتے اپن ہی بھگوان ہے. تو ہر انسان کی زندگی میں چیزیں آتی ہیں. سو وہی والی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب، جنرل باجوہ اور فیض کو وہ نہیں اچھے لگتے تھے. اس وقت ان کو ثاقب نثار صاحب، بعد میں عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اچھے لگنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ثاقب نثار صاحب عمران خان صاحب کے مخالفین کا وہ صفایا کر رہے تھے. نواز شریف صاحب ہوں، جہانگیر ترین ہوں، یا دیگر جتنے بھی لوگ ڈسکوالیفائی کر رہے تھے اس وقت بلے بلے تھے. اب اسی طریقے سے اب بھی ہم دیکھ لیں موجودہ اس میں عمران خان صاحب کو نہیں اچھے لگتے قاضی فیض عیسیٰ صاحب. ریزن وہ سمجھتے ہیں حکومت ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. اب یہ بھی ہے کہ جو حکومت یا کسی جج کے ساتھ یا چیف جسٹس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرے تو وہ سمجھتے ہیں جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ ملے ہوئے ہیں. یہ ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کے ممالک میں. اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے مسلسل ان کو ٹارگٹ کیا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر ان کا بلا بھی ان کا چھینا، ان کی سیٹیں بھی چھینی، ان کی چیئرمین شپ بھی چھینی، الیکشن ریگڈ ہوئے، بہت سارے اعتراضات تھے. لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا، ان کی کورٹ نے نہیں دیا. اور اس پہ انہوں نے اوپن لیٹر بھی لکھا تھا اور بعد میں کہا تھا ہم ان پہ ریفرنس بھی بھیجیں گے. اور پھر انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے ذریعے بھی ان پہ اٹیک کرایا، ٹارگٹ کروایا کہ ان کو کنٹروورشل کیا جائے، تاکہ اگر کوئی حکومت سوچ رہی ہے کہ نہیں ان کو 3 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن دی جائے، ایج بڑھا دی جائے، 65 سے 68 کر دی جائے. آپ نے ان کو مطلب اتنا کرنا ہے کہ آج سے اگر جو لا رہا ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت کو لانے کا سوچ دیا، اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 2 تھرڈ نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے، اور پھر کوئی ادھر ادھر سے کوئی مار دھاڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے زرداری صاحب سے ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ بل لایا جائے. نور عالم صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پرائیویٹ ممبر ڈے پہ بل لا سکتے ہیں، جس کو پھر اونرشپ جو ہے نا یہ حکومت دے گی. اور وہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیمپ کے ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا. نور عالم صاحب جو ہیں انہیں کے ٹکٹ میں ہیں. لہٰذا اگر مولانا صاحب کی طرف سے چیزیں آتی ہیں اور ان کو حکومت اڈاپٹ کر لیتے، تو حکومت یہ کہے گی. یہ بڑا سمارٹ ٹرک ہے اگر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم تو نہیں لائے. ایک وہ دیکھیں مولانا صاحب اور یہ PTI تو ان کا کوئی دن پہلے تو آپ کو یاد ہو الائنس ہو گیا تھا، یہ تو ہمارے خلاف تھے، ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب کہ آپ یہ جوڈیشل ریفارمز لائیں، عمر بڑھا دیں، اس کو 65 سے 68 کر دی جائے. تو ہم کیا کریں، ہمیں اچھی تجویز لگ رہی ہے، ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں. سو یہ حکومت ایک کام کر سکتی ہے. لہٰذا ان کے جو 2 تھرڈ والے مسائل چل رہے ہیں نا، وہ اپنے تئیں اس مسئلے کو حل کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. بہرحال جب تک 2 تھرڈ نہیں ہوگی تو یہ تو پھر آپ اس کو نہیں کر سکتے. سوال اس سے بڑا یہ بھی ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان حالات میں وہ 3 سال لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. وہ ایکسٹینشن لیں گے؟ حکومت کی یہ بڑی کوشش ہوگی وہ لیں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بہت پہلے انہوں نے انٹینشن ظاہر کر دی ہیں کہ ان کا کیا مزاج ہے. وہ ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دینا چاہتے ہیں، وہ حکومت کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ جناب یہ نہ سمجھا جائے کہ قاضی صاحب کی جو لیگسی تھی اسی لیگسی کو میں کنٹینیو کریں گے، اور جو حکومت کہتی رہے گی انہی کی مرضی کے فیصلے ہوتے رہیں گے. اگرچہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جو سپریم کورٹ تھی اس کا یہ خیال تھا کہ ہمیں جو یہ کانسٹیٹیوشنل جو عہدے ہیں یا ادارے ہیں ان کے رسپیکٹ کرنی چاہیے. پارلیمنٹ اگر کوئی لا بنا رہی ہے سپریم کورٹ کو اس میں نہیں گھسنا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے فیصلے کر رہے ہمیں اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے ادارے جو ہیں اپنے ڈومین میں کام کریے. ان کی تھی. لیکن ہمارے یہاں کو پتہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ شک کی آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں کہ جناب آپ کو کب سے اداروں کی سوورنٹی کا یا ان کے سیکریٹ ہونے کا یا ان کے اتھارٹی کا شوق چڑھ گیا ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک سمارٹ موو ہے. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس پہ کیا کرتی ہے، کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ بہت سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے اس طرح کا بل موو کروا دیا تو حکومت کے پاس ایک طرح کی یہ فیس سیونگ ہوگی. بٹ دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ وہ کیسے کریں گے. اور کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کا تو یہی طریقہ ہے ان کے پاس کہ ان کو 3 سال کے لیے قاضی صاحب کو آگے لے جائیں، اور وہ میرا خیال ہے مین وائل وہ شاید ریٹائر ہو جائیں گے اگلی ٹرم تک. مجھے پورا ایگزیکٹ نہیں پتہ کتنے سال ان کے رہتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا یہ گزارا کر جائیں گے، یہ سال ان کے نکل جائیں گے حکومت کے. سو اٹس اندر بگ ٹیسٹ. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو بلوچستان میں ہوا. جیسے میں نے کہا اگر ملک کا وزیر
یہ داخلہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب ایک ایس ایچ او بلوچستان کے مسائل حل کر سکتے، تو کیوں نہیں ایس ایچ او کو پاور دے جا رہی؟ کیوں پھر ہمارے تھاؤزنڈز آف وہاں پہ سولجرز بھی موجود ہیں، بجٹ بھی موجود ہے، وہ کیجولٹیز ہو رہی ہیں، ہمارے جوان وہاں شہادتیں دے رہے ہیں، انوسینٹ بیچارے پیپل مارے جا رہے ہیں، دنیا بھر میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہے۔ پھر ایک جو علاقے کا ایس ایچ او ہے اس کو آپ تھوڑا سا وہ کریں، ان کو پاورز دیں اور وہ جائیں اور اس مسئلے کو حل کر لیں، جو پچھلے مطلب کم از کم میں تو یہ کہوں گا 60-70 سالوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ملٹری آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور اس سے ہٹ کر ریسنٹلی بھی دیکھ لیں ان کے جناب مشرف سے دور کے سے بھی دیکھ لیں 23-24 سال تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل انسرجنسی اور ٹیررزم جو ہے وہاں پر جو دہشت گرد جو ہیں وہ کر رہے ہیں وہاں پہ، تو پھر تو اتنی بڑی ہمیں ڈیلے نہیں کرنی چاہیے تھی اگر ایس ایچ او سارے مسئلے حل کر سکتے تو۔ پلس اسی طرح کا ایس ایچ او کے کچے کے یہ جو وہاں پہ رحیم یار خان سائٹ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے میں اگر 16 کے قریب ہمارے وہاں پولیس والے جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں ان کو انہوں نے اس گاجر مولوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، تو وہاں پہ بھی وزیر داخلہ صاحب پنجاب جہاں سے ان کا تعلق ہے 1 سال وہ رول کر کے گئے ہیں ایز اے وزیر اعلیٰ کے طور پر، یہ پاورز وہاں بھی ایس ایچ او کو دے سکتے تھے، وہ بھی وہ ہینڈل کر سکتا تھا۔ مطلب سم ٹائم اتنے سیریس ایشو پہ آپ اس طرح کا نان سیریس بیان کیسے دے سکتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ جو ہماری فورسز وہاں پہ موجود ہیں آپ ان کی ایفرٹس کو ان کی قربانی کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ جو کام ایک ایس ایچ او لیول کا تھا تو اتنی بڑی تعداد میں ہماری فورسز نہیں کر پا رہی، مطلب یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور اب ہم کر لیں گے، اب ہم وہاں پہ ان کا صفایا کر دیں گے۔ تو دوسری طرف ان سرفراز بگٹی صاحب جیسے میں نے کہا ان کا بڑا اہم بیان ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ نہیں ان کے ساتھ یہ ہمدردی جو رکھتے ہیں نا کہ ناراض ہیں، کوئی ناراض نروز نہیں ہے، یہ بات ان کی اب ٹھیک ہے، اب ان کو کوئی سمپتھی جو مطلب ہے وہ اس طرح کے لیتے تھے کہ جناب کہ وہاں پہ ایک مسنگ پرسن کا کلچر ہے یا وہاں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس ابیوزز ہوتی ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پھر اس کے بعد اس طرح کے بے گناہ لوگوں کو بسوں سے اتاریں، مسافروں کو اتاریں، تاجروں کو اتاریں اور ان کا شناختی کارڈ دیکھ کے مارنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد بھی آپ توقع رکھیں گے کہ جناب آپ کو اسلام آباد، لاہور اور یہاں کی کلاس جو ہے وہ سپورٹ کرے، نہیں جناب یہ تو ناراض لوگ ہیں، لہٰذا ناراض لوگوں نے وہاں پہ ایک دن میں 40 بندہ مار دیا، لہٰذا اٹس اوکے، اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا یہ خیال ہے وہ بڑی حد تک انہوں نے سمپتھیز لوز کی ہیں، انہوں نے اس طرح کے بیچارے یا پنجابی، سرائکی، ہند کو، پوٹوہاری یا اردو اسپیکنگ، یہ جتنے بھی وہاں سے لوگ انہوں نے مارے ہیں تو اپنی کچھ بھی سمپتھی تھی اگر ان کے لیے کہ یار کہ شاید یہ ناراض لوگ ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی کل والے واقعات کے بعد کسی کو شک رہ گیا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ تو دہشت گرد ہیں پھر، اور شاید یہی میرا خیال ہے بی ایل اے چاہتی بھی ہے کہ آپ جو ہمارے ساتھ وہ نہ رکھیں، نو اٹس اوپن، اٹس این آفیشیل، کہ جو آپ ایک ہم آرمی کے طور پر جو ہے ایک پرائیویٹ آرمی ہے، ہم لڑ رہے ہیں وہاں پہ، تو پھر پرائیویٹ آرمی کو تو اسی طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا، پھر اسی طرح کے آپریشن ہوں گے، لیکن کتنے افیکٹو ہوں گے دیٹس اندر تھنگ۔ اب وہ کہہ تو رہے ہیں سارے کہ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے، پھر اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں، یا تو یہ 2-4 دنوں کی بات انہیں پتہ ہے، کچھ دنوں بعد یہ معاملوں پہ اور بہت بڑا بم پھٹ جائے گا تو لوگ اس کی طرف ہی متوجہ ہو جائیں گے، کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن رولا مرتا ہے، بیچاری فیملی جن کے بچوں کے جوان بچوں کی لاشیں گھروں میں گئی، اصل تو وہ ساری عمر کے لیے رول گئے ہیں، وہ اتنی بڑی ایک اس میں گریٹ گیم میں مارے گئے ہیں، گریٹ گیم کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس گیم کا، یہ گیم کیا چل رہی ہے، جو مارے گئے انہیں تو علم ہی نہیں ہوگا کہ جناب بلوچستان میں یہ کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، ادروائز وہ ٹریول ہی نہ کرتے۔ دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ ہم سینڈوچ بن چکے ہیں امریکنز اور چائنیز کی وار میں، ماضی میں یہ تھا کہ ہم بیلنس رکھتے تھے، 2-4 ملکوں کے حوالے سے بڑے سینسٹیو تھے، وہ ملک ہمارے لیے یہ اہم بھی بڑے تھے، وہ چائنیز ہوں، وہ امریکنز ہوں، سعودیز ہوں، یہ 3 ملک بار بار کہتے ہیں اہم ہیں۔ اب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں جب ٹگ آف وار اور ان سپریمیسی کے لیے لڑائی ہوتی ہے، ہم مارے جاتے ہیں، وہ چائنا ورسز، اور جب امریکنز ہوتا ہے اس کو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کریں، کدھر جائیں، دونوں کو کیسے راضی کریں۔ ایسے سعودیز کی اور ایران کی جو چپکلیس ہوتی تھی اس میں ہم یہ وکٹم بنتے تھے، پراکسیز ہوتی تھیں جو ہمارے یہاں بھی لڑی گئی بڑی حد تک، پراکسیز وہ بھی ہم نے فیس کی، اگرچہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران اور سعودیز کی کوئی ڈپلومیٹک تعلقات ان کے ٹھیک ہوئے، لیکن پھر اسرائیل کے مسئلے میں ہم نے دیکھا پھر ایک تھوڑا انکمفرٹیبل ایٹیچیوڈس ہے۔ سو ہر جگہ پہ ہم ہی مارے جاتے ہیں، ہم ہی پھنس جاتے ہیں، اور ہم ایک فائن بیلنس جو ہے نا وہ قائم نہیں کر پاتے۔ اور یہ اسی طریقے سے مطلب بعض ہم کہتے تھے نا کہ جغرافیکلی ہم بڑے بلیسڈ ہیں کہ پاکستان اس جگہ پہ واقع ہے جس کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، لیکن سم ٹائم فیل ہوتا ہے کہ اس طرح کی بلیسنگ سے جہاں پہ ہر وقت بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، پراکسیز لڑی جا رہی ہیں، انوسینٹ لوگ مارے جا رہے ہیں، تو بہتر تھا کہ ہم جغرافیکلی طور پر نہ امپورٹنٹ ہوتے، اپنی جو چھوٹی موٹی دال دلیا کھا کے گزارا کرتے رہتے، کوئی بڑے چکر میں ہم نہ پڑتے، بگ گیم میں نہ پڑتے۔ مطلب سم ٹائم یہ فیل ہوتا ہے کہ جب انوسینٹ لوگوں کو آپ مرتے دیکھتے ہیں، لوگوں کے گھر اجڑتے دیکھتے ہیں۔ بہرحال آپ کی میری خدشات سے کیا ہو سکتا ہے سر؟